सूरतुल अल-राद मदनिया सफ़ा नंबर 227 आयत नंबर 17। सूरतुल अल-राद आयत नंबर 17 सफ़ा नंबर 227। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अंज़ला उसने उतारा है, मिनस समाई आसमान से, माअन पानी, फसालत तो बह निकली, औदियतुन वादियाँ, बिक़दरिहा अपनी वुसअत के साथ, फ़हतमला तो उठा लिया, अस्सैलु सिलाब ने पानी ने, ज़बदन जाग को, राबिया फूली हुई जाग को, वमिम्मा और उससे जो यूक़िदूना वो तपाते हैं या जलाते हैं, अलैहि उनको, फिन्नारी आग में, इब्तिगा चाहने के लिए या हासिल करने के लिए, हिलियतिन जेवर, औ मता या फ़ायदे का सामान, ज़बदुन जाग होती है, मिसलुहु उसकी मानिंद, जो पहले मसाल यानी पानी के ऊपर जाग होती है उसी की मानिंद। कज़ालिका इसी तरह, यज़रिबुल्लाह बयान करता है अल्लाह ताला, अल हक़्क़ा हक़ को, वल बातिल और बातिल को। फ़अम्मा ज़बदु पस जो जाग है, फ़यज़हबु पस वो दूर हो जाती है, जुफ़ा सूकर खुश्क होकर, व अम्मा और लेकिन, मा यनफ़उ जो फ़ायदा देते हैं, अन्नासा लोगों को, फ़यमकुस बस वो ठहर जाते हैं, फिल अर्ज़ ज़मीन में। कज़ालिका इसी तरह, यज़रिब बयान करता है अल्लाहु अल्लाह ताला, अल अमसाल मिसालों को। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। यज़रिबुल्लाहुल अमसाल, अल्लाह मिसालें बयान करता है। एक और जगह तिलकल अमसालु नज़रिबुहा लिन्नास, अल्लाह ताला मिसालें बयान करता है लोगों के लिए। वमा याकिलुहा इल्लल आलिमून, उसको वही समझते हैं जो इल्म वाले होते हैं, वही समझते हैं। ये जो हमने पढ़ा, अंज़ला मिनस समाई माअन फसालत, उतारा गया, उतारता है आसमान से पानी, बह निकलती हैं उससे वादियाँ, अपनी वुसअत के मुताबिक। तो इसमें दो मिसालें अल्लाह ताला ने बयान की। उन दो मिसालों की हकीकत क्या है, वो किस लिए बयान की गई, उनका मकसद क्या है बयान करने का, वो एक हदीस से पाक है। फरमाया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि मैं इल्म और हिकमत के साथ, कुरान के साथ भेजा गया हूँ, और मेरी मिसाल उस बारिश की तरह है जो बरसती है ज़मीन के ऊपर। उसमें से ज़मीन का कुछ हिस्सा होता है जो पानी को अपने अंदर जज़ब कर लेता है, फिर जब जज़ब करता है तो उसके अंदर से सब्ज़ा निकलता है, हरी भरी घास निकलती है, फल फूल निकलते हैं, पौधे निकलते हैं, उससे लोग फ़ायदा उठाते हैं। इंसान उसमें से अपना रिज़्क़ तलाश करते हैं, जानवर उसमें से अपना रिज़्क़ तलाश करते हैं, फ़ायदा उठाते हैं। और ऐसी एक ज़मीन होती है जो पानी को जज़ब तो नहीं करती लेकिन अपने अंदर इकट्ठा कर लेती है, और लोग उससे पानी पीते हैं, अपनी खेतियों को देते हैं, जानवर उससे पानी पीते हैं। और एक ज़मीन होती है चटियल, ना वो पानी जज़ब करती है ना वो जमा करती है, और वो पानी को ज़ाया कर देती है। इसमें मिसाल वही बयान की गई है इसके अंदर। अंज़ला मिनस समा, नाज़िल करता है, उतारता है आसमां से पानी, बहती हैं उससे वादियाँ अपनी वुसअत के मुताबिक, यानी फ़हतमल सही, तो वो उठा लेता है जो पानी होता है सलाब, ज़बद राबिया जो जाग होती है,
اس کو وہ کیا کرتا ہے، وہ جب پھولی ہو تو اس کو اٹھا لیتا ہے، جب پانی بارش برستی ہے نالا نکلتا ہے، جو زمین کے اوپر تنکے وغیرہ مٹی وغیرہ جو اپنا گند ہوتا ہے وہ اوپر آ جاتا ہے، اس کو اوپر اٹھا لیتی ہے، اور آگے جا کر انہوں نے پڑھا کہ وہ اس کو وہ خشک کر دیتی ہے، اٹھا کے اس کو باہر پھینک دیتی ہے، نیچے پانی صاف رہ جاتا ہے۔ اس کا مطلب کیا بتایا جا رہا ہے کہ جو بارش ہے وہ علم ہے، وہ ہدایت ہے، وہ قرآن ہے، وہ وحی ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آتی ہے۔ وہ فرمایا وسالت اودیتن، اور وہ جو وادیاں، یعنی وادی کے بعد دل، انسان کا دل جو ہے، اس سے وہ تشبیہ دی گئی ہے کہ جب اللہ کا علم اترتا ہے تو جو دل ہوتے ہیں، جو اس کو لینے والے ہوتے ہیں، وہ اس کے اندر جب علم آتا ہے بقدرہا، وہ آپ کو اس کو اپنی وسعت کے مطابق، اپنے ظرف کے مطابق اس علم کو حاصل کر لیتے ہیں، اپنے اندر سما لیتے ہیں اس علم کو، اپنے اندر وہ اس کو جذب کر لیتے ہیں۔ جو اس میں طاقت ہوتی ہے، جس کے اندر تھوڑی وسعت ہوتی ہے، اس کا تھوڑا علم ہوتا ہے، تھوڑے کو سمجھنے کی طاقت ہوتی ہے، وہ تھوڑا لے لیتا ہے، جس کے اندر زیادہ طاقت تو زیادہ لے لیتا ہے۔ جیسے ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے علم کی ہم دیکھتے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا تشریف لے کر گئے تو انہوں نے وہ حکمت کی باتیں کی۔ اب عمر فاروق کہنے لگے مجھے ایسے لگا کہ یہ عید آج ہی اتری ہے، جیسے وہ انہوں نے کہا کہ ابو بکر تو نے سنا ہے کہ تیرا نبی کہتا ہے میں آج رات ادھر سے اپنا بیت المقدس طرف گیا حرم سے، وہاں سے میں آسمان دنیا پر گیا، جنت دیکھی، دوزخ دیکھی، وہ واپس بھی آ گیا۔ کہا کیا میرے نبی نے کہا؟ کہا ہاں کہا اگر میرے نبی نے کہا تو سچ کہا، سچ کہا، یعنی یہ علم کی گہرائی جس نے حاصل کر لیا۔ ایسے عمر فاروق کے بارے میں رضی اللہ عنہ آپ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ میں نے خواب میں دیکھا مجھے اپنا ایک دودھ کا پیالہ میرے پاس آیا، وہ میں نے پیا، اتنا پیا کہ وہ میری جو ہاتھوں کی انگلی ناخن ہے وہاں سے نکلنے لگا، ایسے اس کی کوشش کرنے لگا نکلنے کی، تو میں نے وہ اپنا جو دودھ باقی بچا میں نے وہ عمر کو دے دیا، اور عمر اس دودھ کو پی لیا۔ صحابہ کرام پوچھے یا رسول اللہ اس کی تعبیر کیا ہے؟ فرمایا اس کی تعبیر علم ہے، علم۔ تبھی فرمایا نا کہ عمر جب بولتا ہے اللہ قرآن بنا دیتا ہے۔ یہ جو اپنا جنگ بدر کے موقع کے اوپر عمر فاروق نے کہا تھا نا کہ ان کو جو ان کے ساتھی ان کو ہم قتل کر دیتے ہیں جو ہے، تو اللہ کو ان کی وہ جو بات ہی پسند آ گئی۔ اور ایسے ہی جب پردے کا مسئلہ ہوا عمر فاروق نے کہا تھا، اللہ تعالیٰ نے پردے کی ایات نازل فرما دی۔ تو یعنی جو حکمت کی باتیں ہیں وہ جو سمجھنے والی باتیں ہیں اور بقدرہا اپنی وسعت کے مطابق انسان سمجھتا ہے۔ جیسے آپ نے فرمایا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجت الوداع کے موقع کے اوپر کہ اے میرے صحابہ جو تم مجھ سے سنو اس کو تم آگے پہنچا دو، اور جس کو تم پہنچاؤ گے ہو سکتا ہے وہ تم سے زیادہ سننے والا ہو، اس بات کو یاد رکھنے والا ہو، اور اس کو آگے پہنچانے والا ہو، یاد رکھنے والا ہو، بقدر اپنی وسعت کے مطابق۔ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اللہ تعالیٰ ایسے نئے نئے پودے اپنے دین کے اندر پیدا کرتا رہے گا جس سے اپنے دین کا کام لیتا رہے گا۔ یعنی یہ چیز جو ذہن کے اندر آ گئی نا، یہ لوگ کہتے ہیں جی جو ہمارے بزرگوں نے کہہ دیا، جو ہمارے بزرگوں نے دین میں سے اخذ کر لیا، جو ہمارے بزرگوں نے دین کو سمجھا، اب ہمیں اس سے زیادہ سمجھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ جو فقہ مرتب کر گئے، وہ جو فقہ لکھ گئے، وہ جو فقہ ہمیں بتا گئے، جو مسائل اخذ کر کے ہمیں دے گئے، ہم کو وہی ہمارے لیے کافی ہیں، ہم اسی کو پکڑیں گے، ہم اس سے آگے جانے کی کوشش نہیں کریں گے۔ وہ یہ کہتے ہیں اللہ فرما رہے ہیں کہ اللہ قیامت تک اللہ ایسے ایسے لوگ پیدا کرتا رہے گا کہ ان کی مثال نہ ہوگی، انسان مثال دے گے۔ صحابہ کرام کی مثال اپنے دور کے اندر آپ مثال تھے صحابہ کرام، لیکن ہم نے دیکھا کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ ان کی مثال دیکھیں، انہوں نے کیا اپنے زندگی وقف کی، نہ وہ عربی تھے اجمی تھے، انہوں نے اپنا ایسی کتاب لکھ دی کہ کوئی کالا کوئی گورا کوئی علم کو سمجھنے والا ان کو جب تک بخاری نہیں پڑھ لیتا اس کا علم مکمل ہی نہیں ہے، وہ اس کا علم وہ کسی ناقص ہے اس کا علم جو بخاری کو نہیں پڑھ لیتا۔ وہ ایک کام کر کے دنیا کے اندر علم اپنا دے گے، لوگوں نے لیا۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ فرمایا میں سویا ہوا تھا حرم کے پاس تو فرشتے آئے، انہوں نے مجھ کو اٹھایا تو انہوں نے کیا کیا، انہوں نے میرا سینہ چاک کیا، ان کے پاس سونے کا تاج تھا، اس کے اندر ایمان اور حکمت تھا، وہ ایمان اور حکمت میرے سینے کے اندر پہلے زمزم سے دھویا گیا پھر میرے سینے کے اندر بھر دیا گیا۔ یعنی علم کی یہ اپنا اہمیت ہے۔ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر کوئی حسد کرے
تو اس پر کر سکتا ہے کہ اللہ نے اس کو دولت دی، وہ اللہ کی راہ میں وقف کرتا ہے، خرچ کرتا ہے، یا اللہ جس کو علم دیا وہ خرچ کرتا ہے۔ اس کی مثال وہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آسمان سے وہی قرآن پر نازل فرمایا اور لوگوں نے اس کو سنا، اور جس نے جتنی طاقت اس نے اس کو لیا، فاحتمل السیل زبد الرابیہ، اور اٹھاتا ہے جو سیلاب ہوتا ہے، جو اپنا جاگ ہوتی ہے، یعنی اس کا مطلب ہے جب انسان علم حاصل کر لیتا ہے نا تو اس کے اندر کئی شکوک و شبہات ہوتے ہیں، کئی طرح تہمات ہوتی ہیں، کئی طرح کے اس کے اندر جہالت کے جو ابا کی طرف سے تقلیدیں ہوتی ہیں وہ اس کے اندر سمائی ہوتی ہیں۔ اور جب علم آتا ہے وہ جو تہمات ہوتی ہیں، وہ جو جہالت ہوتی ہے، وہ جو کم عقلی ہوتی ہے، کم علمی ہوتی ہے، علم آنے کی وجہ سے وہ اس سے دور ہو جاتی ہے، وہ اس سے نکل جاتی ہے۔ اس کی مثال یہی ہے کہ پانی اس جاگ کو اٹھا کے پھینک دیتا ہے، اس تنکوں کو اٹھا کے پھینک دیتا ہے، وہ نیچے صاف پانی رہ جاتا ہے۔ اور اسی طرح جب وہ تہمات نکل جاتی ہیں تو پیچھے ایک خالص دین رہ جاتا ہے جو انسان کی رہنمائی کے لیے کافی ہے۔ وَمِمَّا يُوقِدُونَ عَلَيْهِ فِي النَّارِ ابْتِغَاءَ حِلْيَةٍ أَوْ مَتَاعٍ زَبَدٌ مِثْلُهُ۔ یا مثال بیان کی گئی دوسری مثال کہ جیسے سونا دھاتیں، سونا ہے، چاندی ہے، تانبا ہے، پتل ہے، لوہا ہے، تو اس کو جب اس کو چڑھایا جاتا ہے، اس کے اوپر گرم کیا جاتا ہے تو اس کے اوپر بھی کیا ہوتا ہے، تو اس کے اوپر بھی ایسے ہی جاگ آ جاتی ہے، اس کے اوپر نیچے خالص سونا رہ جاتا ہے، خالص چاندی رہ جاتی ہے، خالص دھات رہ جاتی ہے، وہ جو اوپر والا حصہ ہوتا ہے وہ کسی کام کا نہیں ہوتا، اس کو اٹھا کر پھینک دیا جاتا ہے۔ لیکن وہ کیسے ہوتا ہے، خالص سونا کیسے نکلتا ہے، مثال بیان سمجھنے کے لیے، وَمَا يَعْقِلُهَا إِلَّا الْعَالِمُونَ، اس کو سمجھتے ہیں وہی جو علم والے ہوتے ہیں۔ یعنی جو نیچے دھات رہ جاتی ہے، سونا رہ جاتا ہے، خالص وہ کیسے رہتا ہے، وہ کیسے ہوتا ہے، جب تپایا جاتا ہے وہ کتنی مشکلوں سے، کتنی مشکلات سے اس کو گرم کرنا، اکٹھا کرنا، رکھنا، پھر اس کے ایک بنانا، سانچے بنانے، پھر اس کو کارآمد بنانا اپنے لیے ایک پروسیس ہوتا ہے، ایک عمل ہوتا ہے جسے وہ گزرتا ہے۔ اسی طرح جو انسان علم حاصل کرتا ہے، علم حاصل کرنے کے لیے انسان کو تکالیف برداشت کرنی پڑتی ہیں، اپنے وطن چھوڑنا پڑتا ہے، گھر چھوڑنا پڑتا ہے، اپنی نیند کی قربانی دینی پڑتی ہے، اپنے مال کی قربانی دینی پڑتی ہے، اپنے ہر معاملات کی قربانی دینی پڑتی ہے، پھر جا کر انسان کو علم حاصل ہوتا ہے۔ حلیتین او متاع زابد مثلہ، یا سامان متاع فائدے کا، یعنی برتن بنانے کا سامان اور اس کے علاوہ اسلحہ بنانے کا سامان، کوئی اور چیزیں جو آپ بناتے ہو، یہ سب جو ہے زابد مثلہ، جو جاگ ہوتی ہے اسی کے معنی، جیسے پہلے پانی کے اوپر آئی اس طرح اس کے اوپر بھی آتی ہے، اور جب وہ جاگ اتار دی جاتی ہے نیچے خالص سونا رہ جاتا ہے۔ خالص چیز اللہ کو بڑی پسند ہے۔ اس کے علاوہ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جبرائیل میرے پاس آئے، جبرائیل السلام میرے پاس آئے اور کہنے لگے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی امت میں سے جس نے کہہ دیا لا الہ الا اللہ اور اس پر وہ قائم رہا، فرمایا وہ بہشت کے اندر جائے گا، جنت میں جائے گا۔ کہا ابو ذر کہنے لگے یا رسول اللہ کیا وہ چوری کرتا ہو؟ فرمایا ہاں چوری کرتا ہو۔ فرمایا کہا وہ زنا کرتا ہو؟ فرمایا ہاں چاہے زنا کرتا ہو وہ جنت میں ایک دن ضرور جائے گا۔ یہ حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ وہ اور جہنم میں جانے والے کبھی اکٹھے نہ ہوں گے، اللہ ان کو جہنم میں نہیں بھیجے گا۔ ایسے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ بن عباس سے کہا تھا، ابن عباس جس نے لا الہ الا اللہ کہا اس پر قائم ہو گیا اور اس نے مجھ محمد پر ایمان لے کر آیا تو فرمایا اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں داخل فرما دے گا۔ کہا ابو ذر کہنے لگے یا رسول اللہ، ابن عباس کہنے لگے یا رسول اللہ میں اس کو لوگوں کو بتا دوں؟ فرمایا اگر لوگوں کو بتاؤ گے لوگ اسی پر تکیہ کر لیں گے اور عمل کرنا چھوڑ دیں گے۔ یعنی یہ سب معاملات ہیں، جو حق ہے، جو خالص سونا ہے اس کی قدر ہے، اسی کی ویلیو، جو سچا دین ہے، سچا دین کیا ہے، خالص دین کیا ہے، قرآن اور حدیث۔ جو اس کے علاوہ ہے وہ خالص نہیں ہے، اس کے اندر ملاوٹ ہے، وہ ملاوٹ شدہ ہے، اس کی نہ وقت ہے نہ اس کی حیثیت ہے۔ فَأَمَّا مَا يَنْفَعُ النَّاسَ فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ، اور لیکن جو فائدہ دے لوگوں کو بس وہ باقی رہتا ہے، یعنی جو چیز لوگوں کو فائدہ دے لوگ اس سے فائدہ اٹھائیں، دین جو لوگوں کو فائدہ دیتا ہے وہ لوگ باقی رہتے ہیں۔ جیسے ہم دیتے ہیں گنگارام بنا دیا لوگوں نے، میو اسپتال بن گیا، گلاد دوی بن گیا، جو لوگوں کو فائدہ دینے والی چیزیں ہیں جو فائدہ دیتے ہیں وہ لوگ باقی رہتے ہیں۔ دین کے اندر بھی ایسا ہی ہے۔ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، ہم نے سنا وہ تو دنیا کے معاملے نا، دنیا کے لیے، دنیا کو اللہ نے ان کا نام روشن کر دیا، انہوں نے لوگوں کو فائدہ دیا، گنگارام بن گیا، میو اسپتال بن گیا، گلادوی بن گیا، جو بھی بنا دیا، اللہ نے ان کا نام قیامت تک جب تک یہ بنے قائم رہے گا۔ لیکن مسلمانوں کے لیے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب انسان مر جاتا ہے
تو اس کے جو اعمال بند ہو جاتے ہیں، لیکن وہ چیز باقی رہتی ہے جو اس نے لوگوں کو علم دیا ہو، وہ جب تک جاری رہے گا اس کو فائدہ ہوتا رہے گا. یا اس نے کوئی نیکی کا مسجد بنا دی، مدرسہ بنا دیا، اچھا کام کر دیا، جب تک وہ کام ہے وہ اس کو ثواب ملتا رہے گا. وہ اما ما ينفع الناس، اور جو لوگوں کو فائدہ دیتے ہیں وہ باقی رہتے ہیں. جو لوگوں کو فائدہ دیتے ہیں، دین ہے لوگوں کو پہنچاؤ، ایک آیت ہے، دو آیتیں ہیں، لوگوں کو پہنچاؤ. فَيَمْكُسْ، وہ ٹھہرتا ہے زمین کے اندر. یعنی پہلے اپنے اندر اس کو ٹھہرانا ہے، پہلے اپنے اندر اس کو یقین لے کر آنا ہے، تمہیں پتہ ہو، تمہیں اس کو یقین ہو، پھر تم نے لوگوں کو اس کا فائدہ دے رہا ہے. كَذَلِكَ يَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ، اسی طرح بیان کرتا اللہ مثالیں. یہ مثالیں ہیں اللہ تعالیٰ بیان کرتا ہے کس لیے؟ لوگوں کی ہدایت کے لیے. لوگ لوٹ آئیں، لوگ پلٹ آئیں، لوگ واپس آ جائیں جو اللہ سے دور ہو گئے ہیں. اور ان مثالوں سے ہم نے پڑھا، جیسے یوسف علیہ السلام نے فائدہ دیا، ہم نے دیکھا انہوں نے فائدہ دیا لوگوں کو، اور اللہ نے ان کو اٹھا کر کہاں سے اٹھایا اور بادشاہی کے منصب اپنا ان کو لے گئے. اور یہ مثالیں ہمارے لیے نوح علیہ السلام کی مثال ہے، پھر اپنا عیسیٰ علیہ السلام کی مثالیں ہیں، حضرت داؤد علیہ السلام کی مثالیں ہیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی مثالیں. یہ مثالیں ہمارے لیے سارے ہیں. تِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ، یہ مثالیں لوگوں کے لیے ہیں. وَمَا يَعْقِلُهَا إِلَّا الْعَالِمُونَ، پر نہیں سمجھتے ان کو لیکن جو علم والے ہوتے ہیں. اور اللہ تعالیٰ ہمیں جو صحیح سچا اس کا دین بیان ہمیں وہ حاصل کرنے کی، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. صلی اللہ علیہ وسلم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أنزل من السماء ماء، أنزل من السماء ماء، اس نے اتارا آسمان سے پانی. اس نے اتارا آسمان سے پانی. فصالت، فصالت، پس بہہ گئے. پس بہہ گئے. أودية، نالے. نالے. بقدرها، بقدرها، اپنی وسعت کے مطابق. اپنی وسعت کے مطابق. فاحتمل السیل، فاحتمل السیل، پس اٹھا لیا اس پانی کے ریلے نے. پس اٹھا لیا اس پانی کے ریلے نے. زبد الرابیہ، زبد الرابیہ، جا کو جو ابری ہوئی تھی، جو اوپر چپکی ہوئی تھی. جا کو جو ابری ہوئی تھی. وَمِمَّا يُوقِدُونَ عَلَيْهِ فِي النَّارِ، وَمِمَّا يُوقِدُونَ عَلَيْهِ فِي النَّارِ، اور جن چیزوں کو وہ تپاتے ہیں آگ میں. اور جن چیزوں کو وہ تپاتے ہیں آگ میں. ابتغاء حلیہ، ابتغاء حلیہ، زیور بنانے کے لیے. زیور بنانے کے لیے. او متاع، او متاع، یا کچھ دوسرا سامان بنانے کے لیے. یا دوسرا سامان بنانے کے لیے. زبد مثلہ، زبد مثلہ، اس پر بھی اسی طرح جاگ آتی ہے. اس پر بھی اسی طرح جاگ آتی ہے. كذلك يضرب الله الحق والباطل، كذلك يضرب الله الحق والباطل، اسی طرح بیان کرتا ہے اللہ تعالیٰ حق اور باطل کو. اسی طرح بیان کرتا ہے اللہ تعالیٰ حق اور باطل کو. فَأَمَّا الزَّبَدُ، فَأَمَّا الزَّبَدُ، بس لیکن جو جاگ ہے، بس لیکن جو جاگ ہے، فَيَذْهَبُ جُفَاءً، فَيَذْهَبُ جُفَاءً، وہ ناکارہ ہو جاتی ہے. وہ ناکارہ ہو جاتی ہے. وَأَمَّا مَا يَنفَعُ النَّاسَ، وَأَمَّا مَا يَنفَعُ النَّاسَ، لیکن جو چیز لوگوں کے لیے نفع مند ہوتی ہے. لیکن جو چیز لوگوں کے لیے نفع مند ہوتی ہے، فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ، فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ، وہ زمین میں ٹھہر جاتی ہے. وہ زمین میں ٹھہر جاتی ہے. كذلك يضرب الله الأمثال، كذلك يضرب الله الأمثال، اسی طرح بیان کرتا ہے اللہ تعالیٰ مثالوں کو. اسی طرح بیان کرتا ہے اللہ تعالیٰ مثالوں کو. جزاک جزاک اللہ.